آج ہم انشاءاللہ باذن بابul किब्र ये इसकी जो पहली हदीस है हम लोगों ने वो पढ़ ली थी। लेकिन एक दो चीजें हैं जिसकी वजाहत करना मतलूब है, वो बाइज़्निल्लाह आज मैं उनकी वजाहत करूंगा। एक दो अल्फाज हैं, उनकी वजाहत किसी दफा जहन में नहीं रही करनी करनी तो इंशाल्लाह उनकी वजाहत मैं आज करूंगा। तो हम पहली हदीस से शुरू करेंगे। 6071 हदीस है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद से फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन कसीर क़ाल अख़बरना सुफ़यान क़ाल हद्दसना मअबद बिन खालिद अल-क़ैसी अन हारिसह बिन वहब अल-ख़ुज़ाई अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं आपने फरमाया, अला उख़बिरुकुम बि अहलिल जन्नह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत की मुख्तलिफ और मुतअद्दिद सिफ़ात बयान की हैं। मुख्तलिफ जगहों पर उनकी सिफात बयान की है कि कौन अहले जन्नत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में भी अहले जन्नत की मुतअद्दिद सिफात बयान की है। ये इससे मुराद ये नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का कि सिर्फ ये वाली सिफत का जो शख्स है वो अहले जन्नत में से है, नहीं, बल्कि ये है कि ये अहले जन्नत में से एक बंदा है, या अहले जन्नत अहले जन्नत के अंदर ये सिफत यानी काफी सिफात में से एक ये सिफत भी होगी। ठीक है, जैसे कि कुरान में आता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये तमाम सिफात जो हैं, जो सूरतुल मुमिनून की अफ़लह कामयाब हो गए, इससे मुराद ये है कि ये जन्नत की बिशारत है। कामयाब होने से मुराद क्या है? अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ कामयाबी यही है कि कामयाब हो गए तो उसके बाद आगे जन्नत है, उसका नतीजा जो है कामयाबी का आगे जन्नत है। तो इसी चीज को अल्लाह ताला ने बयान किया यहाँ पर कुरान के अंदर। अल्लाह ताला ने इसी चीज को बयान किया, यानी मुख्तलिफ सिफात है कि वो नमाजों का ख्याल रखते हैं, नमाजों के अंदर खुशू खुशू जो है वो रखते हैं, और वो अपनी शर्मगाहों का ख्याल रखते हैं, हिफाजत करते हैं, यानी अल्लाह ताला की हुदूद का उनकी हिफाजत करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस वजह से रखा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ मखसूस लोग हैं जो जन्नत के अंदर ही जाए, नहीं, यह है कि अगर अच्छा आप ये वाली सिफत भी अपना लेते हो तो आप इंशाल्लाह जन्नत वालों में से हो सकते हो। और अच्छा ये नहीं हो सकी तो अब 30 40 50 सिफात है, इनमें से कोई सी भी 2 3 4 जितनी भी अपना सकते हैं उनको अपनाए। तो ये एक अल्लाह ताला का फजलो करम है, और अल्लाह ताला की एक अता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है, अल्लाह ताला की अपने अपने जो फजल है और अपनी अल्लाह ताला की वसी रहमत है, उसका जो है ये एक शाहकारा है कि अल्लाह ताला ने इस तरह करके चीजों को यानी मुतफर्रिक सिफात और बहुत सारी सिफात बयान की अहले जन्नत की, कि कोई अच्छा कोई सी भी, अगर ये नहीं तो अच्छा ये इख्तियार कर लो, ये नहीं तो ये इख्तियार कर लो, इंशाल्लाह अहले जन्नत में से होगे। और फरमाया कुल्लु दईफिन मुतदइफिन, के अहले जन्नत कौन है? हर ज़ईफ मुतदइफ। मुतदइफ वो है जिसके पास कुव्वत हो लेकिन उसके बावजूद वो तवाज़ु इख्तियार करे, यानी इस दुनिया के अंदर अ, अपने नफ्स में वो मुतवाज़ि हो। यानी अगर किसी ने उस पर जुल्म किया है तो अपना हक लेना जानता हो, ले सकता हो, लेकिन उसको छोड़ दे कि अच्छा ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अता किया है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। किसी माली मामले के अंदर जुल्म करे या किसी भी चीज के अंदर उसका हक उसको ना मिले, हाँ, और वो हक लेने की ताकत रखता हो और वो माफ कर दे, ये चीज है मुतवाइफ, यानी जो अपने आप को ज़ईफ बना ले। ये अहले जन्नत की सिफत है। और इनके मुतालिक इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अब फिर ये भी बात आती है कि अच्छा जी, अब इतना कमजोर भी नहीं बन के रहना चाहिए और बंदा इज्जत नफ्स ही अपनी खो दे, और इस तरह की बातें जो है ना, नाउजुबिल्लाह, कुछ लोग करते हैं। लेकिन दीन का क्या क्या नुक्ता नजर है? दीन अगर इस चीज को पसंद करता है, और अहले जन्नत की सिफत बनाया है दीन ने इस चीज को कि बंदा मुतवाज़ि रहे, ज़ईफ बन के रहे, अगर इंसान के पास जो ताकतवर रहने की सलाहियत हो उसके बावजूद इंसान ज़ईफ बनकर रहे, उनके लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रख दी है। वो नेमत कौन सी है? वो नेमत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहू, कि अगर वो मुस्तकबिल के किसी मामलात में अगर अगर वो कसम खाएं, यानी अल्लाह ताला के नाम की कसम खाएं और अल्लाह ताला को कसम दे कि अल्लाह ताला इस तरह हो जाए,
تو لَأَبَرَّهُ تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں. یا عام کوئی بھی قسم کھائیں اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں پر یہ ہوا کہ جب اس بندے نے اپنے آپ کو ضعیف بنایا، اس بندے نے اپنے آپ کو اپنے لیے تواضع اختیار کیا، قوت ہوتے ہوئے بھی اس نے تواضع اختیار کیا، تو اپنے آپ اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے بڑی وسیع قسم کی مدد اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ہوگی. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ اپنا حق لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو اپنا حق لے گا اپنی طاقت کے ساتھ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے شاید محروم ہو جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیں گے. کیوں؟ میرے اس بندے نے اس میرے متواضع آدمی نے قسم کھائی ہے تو میں کیوں کرنا پوری کروں. وہ اپنا حق لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا حق نہیں لیا، تو کیوں نہ میں اس کی قسم پوری کروں. جو اس نے بات کہی ہے وہ اس بات کو کیوں نہ میں پورا کروں. تو یہ شاید اس چیز سے بہت افضل چیز ہے، بہت افضل بات ہے کہ انسان اپنا حق قوت کے ساتھ لے لے، اس کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا اور ہر قسم کو قبول کرنا شروع کر دے. اگر انسان وہ پھر وہی بات ہے کہ جو بھی پھر انسان تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس کو وہ عطا کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بخشنا شروع کر دیں گے اپنے آپ اس بندے کو وہ چیز. آگے فرماتے ہیں الا اخبرکم، اب اس کے بعد یعنی ایک شریعت کا ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ رہا ہے نصیحت کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں ساتھ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں. جہاں پر پہلے جنت کا کر دیا تو بعد میں جہنم کا کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذکر کیا تو گناہ کے متعلق بھی، اگر سزا کا ذکر کیا تو اس کی جو ہے کیا نام ہے، اگر اس کی نعمت جو ہے اور اس کا اجر و ثواب اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ بیان جو ہے تذکرہ کرتے ہیں. تو یہاں پر وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. الا اخبرکم باہل الجنہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق بتاؤں کہ کون ہے اہل جنت، ان کے بارے میں خبر دوں. تو آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہے کوئی صفات بیان کی، اور جو اصل میں مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کبر کے باب کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کا. پہلی جو اہل جنت کی صفت ہے وہ ہے کبر کا متضاد، یعنی اپوزٹ ہے کبر کی. یعنی کبر جو ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ سمجھے اپنے آپ کو، اور باقی لوگوں کو یہ سمجھے کہ وہ اس سے نیچے ہیں اور وہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز کیا ہے؟ اس احساس کو کبر کہتے ہیں. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ضعیف ہونا یا اپنے آپ کو اپنے لیے تواضع اختیار کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اپنے لیے. تواضع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اس تواضع کے بدلے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا جو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مردود نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو ہوتے وہ وحی ہوتے آپ کے خواب، اس لیے یعنی یہی بات ہے، وہ اس کا تواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی عطا کی، وہ چیزیں بھی بخشی اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ آپ نبی بھی تھے. ٹھیک ہے، تو نبی ہونے کے ناطے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام ہے، ملک ہے، ٹھیک ہے، ملک رہے اور بڑا ان کی قوت اور طاقت انہوں نے دکھائی، لیکن چونکہ وہ بادشاہ تھے، وہ ملک تھے اور اس کے ساتھ نبی بھی تھے، تو ان کی بھی باتیں جو ہیں اور ان کا جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی شرف قبولیت بخشتے تھے. لیکن یہاں پر یہ قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، یہ معاملہ ان کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یعنی اس طرح کی طاقت کو نہ، اس طرح کی طاقت کا اظہار نہ کرے. ہاں اگر کوئی اس طاقت کے اظہار میں مصلحت ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکایت لگائی نبی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے کہ معاویہ جو ہے اس نے اپنا جو محل ہے اور اپنا جو گھر ہے، جو رہائش ہے جہاں پر وہ ہوتے ہیں اور جہاں پر وہ اپنے تمام سیاسی امور دیکھتے ہیں اپنے وزراء کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بڑے گارڈ کھڑے کر رکھے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن بتائے
جو شام کا علاقہ ہے اور جو اندلس کا علاقہ ہے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر شام کے علاقے میں خاص طور پر وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ اور حال یہ تھا کہ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اکیلے پہنچے وہاں پر، اور رستے میں کوئی پانی یا کیچڑ سا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے سے اترے، جوتیاں اپنے ہاتھ میں اتاری، ہاتھ میں یعنی اتاری جوتی اور ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اپنے پینچے اوپر کیے حضرت عمر نے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جو شلوار ہے یا جو تہبند تھا اس کو انہوں نے اوپر کیا تاکہ وہ اس کیچڑ یا پانی میں سے گزرنا تھا، اور اس سے ننگے پیر گزر کر آگے چلے گئے۔ تو وہاں پر پھر دروازے پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، جی کون ہے، کون آیا ہے، اجازت لینی ہے، ایسے نہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی جا سکتی، اجازت لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے بتاؤ عمر امیر المؤمنین آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہی بات ہے کہ ایسی بات کہ امیر المؤمنین کو کا راستہ روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو بلایا اور پوچھ کی اس متعلق کہ معاویہ یہ چیز میں کیوں دیکھتا ہوں، یہ کس وجہ سے ہے یہ چیز ہے اصل، کیونکہ اصل کیا ہے، اصل یہی ہے کہ اپنے لیے تواضع اختیار کیا جائے، جو محبوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور جو شریعت کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اپنا حق لینا وہ شریعت کی مخالف نہیں ہے، اگر طاقت دکھا کر، طاقت ہو اس طاقت کو دکھا کر اپنا حق لینا، یہ مخالف شریعت کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے فضل سے اس صورت میں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ بات کی کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر پاس ہی عیسائی اور کفار رہتے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ طاقت اور شان و شوکت میں نے اس وجہ سے اختیار کی تاکہ یہ جو کفار ہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمان تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں اور یہ آئے دن ہمارے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کریں اور سازشیں کرنے کی کوشش کریں، تو یہ لوگ یہ بات نہ سمجھے۔ اور یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ بات تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہاں پر وہ جزیے کا ذکر ہو رہا تھا کہ نبی اکرم کہ جب آپ کسی کافر جگہ پر جائیں اور وہ لوگ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو آپ اپنی حکومت میں لے کے ان سے جزیہ لیں گے، تو وہاں پر آتا ہے یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، صاغرون کا مطلب ہے ذلیل، یعنی ان کو ذلیل کر کے ان سے جزیہ لیا جائے، یعنی کیونکہ یا تو اسلام قبول کرے۔ اب یہاں پر اسلامی حکومت آ گئی، جو بھی وہ کوئی بھی ایریا ہے اسلامی حکومت آئی وہاں پر، اگر وہ لوگ یا تو جنگ کرتے ہیں، اسلام قبول کریں، اسلام قبول نہیں کرتے تو جنگ کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہتھیار ڈالتے ہیں، تو ان سے جزیہ لیا جائے۔ جزیہ کس صورت میں لیا جائے گا ان سے؟ جزیہ ان سے بڑے باعزت اور محترم رہ کر نہیں، قرآن کے اندر یہی ہے کہ ان سے جزیہ اس انداز سے لیا جائے گا عن ید وہم صاغرون، یعنی وہاں پر اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت دکھانی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہاں پر ان کا جو انہوں نے اپنے لیے چیز اختیار کی، طاقت کو اختیار کیا، شان و شوکت کو اختیار کیا، وہ اسلام کی قوت دکھانے کے لیے کیا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی کہ اگر کوئی خاص مقصد اور ضرورت ہو تو انسان اس چیز کو اختیار کر سکتا ہے۔ باقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی صرف ایک یہ فضیلت کافی ہے، حالانکہ بہت سارے اور فضائل ہیں لیکن ایک چیز ہی ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتاب الوحی میں سے بنا لیا، یعنی وہی لکھنے والے لوگوں میں سے بنا لیا۔ وہ لوگ چونکہ لکھنا اور کتابت کرنا پڑھے لکھے تھے، اور یہ چیز بہت کہہ لیجئے نادر تھی، عرب کے اندر بہت کم تھی یہ چیز، تو اس وجہ سے اس چیز کو بڑی قدر و قیمت اور اہمیت حاصل تھی کہ کسی کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی میں سے بنا دیا، یعنی ان میں سے کہا کہ معاویہ کی آئندہ سے جب بھی وحی آئے گی
تو آپ نے بھی آنا ہے اور آپ نے وحی لکھنی ہے، یعنی جو بھی آیات نازل ہوں گی، قرآن کی آیات جیسی بھی ہوں گی، وہ وحی جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف یہ فضیلت ان کے باقی تمام فضائل پر بھاری ہے، وہ ان کے دوسرے اور بھی فضائل ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت معاویہ جو جہاں سے بات ہی اختیار چلی، وہ یہاں سے چلی کہ اپنے لیے قوت کو اختیار کرنا حق رہتے ہوئے ظلم نہیں کرنا، اس قوت کے اندر ظلم نہیں کرنا، وہ تو پھر ویسے ہی حرام ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بندہ اپنے پاس قوت ہوتے ہوئے اس اس قوت کو استعمال نہ کرے، تو اس میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضیلتیں ہیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے، اس بندے کے لیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس کو، جو بھی بندہ وہ الفاظ نکالتا ہے، کوئی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یا انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چیز اس کے لیے اختیار کرے۔ آگے جو اہل جہنم ہے، اہل نار ہے، ان کی صفت میں فرمایا آپ نے کل عتل جواظ مستکبر۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا۔ کل عتل، عتل کہتے ہیں جو بڑا شدید لڑاکا آدمی ہوتا ہے، یا جس کے بہت الفاظ شدید ہوتے ہیں، لڑاکا نہ ہو لیکن سخت الفاظ ہمیشہ استعمال کرتا ہو بنا کسی وجہ کے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہو، یا پھر مفسرین نے یہ محدثین جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح بھی کی ہے کہ گالی گلوچ کرتا ہو۔ اور وہی بات ہے، جو بندہ متکبر ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ویسے ہی پائی جاتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ متکبر نہ ہو اور اس کے اندر یہ صفت نہ ہو، یعنی الفاظ میں وہ نرمی اور مٹھاس اختیار کرے، نرم الفاظ کو اختیار کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات انسان کے اندر تکبر ہو اور وہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی زبان رکھے۔ اور جواز کے متعلق جو ہے وہ یہی کہا ہے، یہ کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ چلنے کے اندر وہ تکبر اپنا دکھائے لوگوں کو، یعنی اس انداز سے چلے کہ میں تو سب سے بڑا ہوں اور باقی سب سے دنی ہے، نیچے ہے مجھ سے۔ اور مستکبر طلب، یعنی تکبر کو اختیار کرنا، طلب کرنے والا۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں، جو دو صفت ہے مستکبر سے پہلے، یہ تکبر اختیار کرنے کی شروعات ہے، یا ان کے ذریعے تکبر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات سے شروع کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے اندر تکبر نہ ہو لیکن الفاظ کی سختی ہو اور فحش کلامی ہو، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے، یہ بھی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جا سکتی ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو فحش کلامی اور گندے الفاظ استعمال کرتا ہو اپنی زبان سے الفاظ، اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ رہیں، یعنی یہ بھی چیز اس کے اندر آتی ہے کہ زبان کا اس طرح کا تیز ہو کہ لوگوں کو اپنے الفاظ اور اپنی زبان سے تکلیف دے، تکبر تو نہ ہو اس میں لیکن اس کے الفاظ سے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بھی بہت سخت بات ہے۔ اور وہی چیز ہے کہ قیامت کے دن پھر یہ حقوق العباد کے اندر چیز آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ نے معاف کرنے ہوئے تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی جو بھی معصیت ہوئی ہے، جو نمازوں میں کوتاہی ہوئی، جس طرح کا بھی معاملہ ہوا، وہ تو اللہ نے اگر معاف کرنے ہوئے تو معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد ہوں گے، اس میں تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے پاس سے بھیج دیں گے کہ بھئی دیکھو یہ بندہ ہے، اگر معاف کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو معاملہ الگ ہوگا۔ اور اس کے اوپر یہ بھی اور خطرناک چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی معاف نہ کرے، یعنی جو بھی عبادات کے اندر معصیت کی، اللہ تعالیٰ کا گناہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے سرکشی اور نافرمانی کی، اس میں بھی اللہ معاف نہ کرے، اور حقوق العباد کے اندر بھی انسان کی کمی اور کوتاہی ہو، پھر تو بہت ہی انسان کی بدبختی ہے اور بہت انسان کے لیے شدید عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں، یہ چیزیں ہیں جن سے اصلاً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ اسلام کے آداب کے بالکل خلاف ہے، بہت بالکل برعکس ہے اسلام کے آداب کے۔ اب اگلی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل کیا تھا اس طرح کی معاملات کے اندر، اس طرح کی چیز کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا تھا ہم سب کو پتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا تھا؟ مکہ کے اندر تو چلو مسلمان سارے کمزور تھے، لیکن مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کا مرتبہ دیا،
تمام مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے بھی، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کا مرتبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ مرتبہ جب اختیار کیا تو اس کو اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اس کو اختیار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ایک اعرابی، ایک بدو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس میں بیٹھتے کہ پتہ نہ چلتا کہ ہم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ہم میں باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے، کھانا کھانا ہوتا تو مل کر ہمارے ساتھ کھاتے کا، اور مذاق کرتے آپ ہمارے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام معاملات، لوگوں کے معاملات کو دیکھتے، اچھا بھائی کیا ہوا ہے، کس طرح ہے، انفرادی طور پر لوگوں کے پاس آ جاتے، اچھا جی تم پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے تمہیں، کیا کیا مسئلہ ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے پاس ظہر سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ مراد یہ تھا، مسجد کے اندر بیٹھنا بری بات نہیں ہے، مراد یہ تھا کہ یہ وقت تو روزی کمانے کا ہے، تمام لوگ روزی کماتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے سستاتے ہیں، سوتے ہیں، کوئی مسجد آ گیا، کھانا کھا لیا، جو بھی، لیکن یہ وقت جو ہے کس وجہ سے، ہاں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں ویسے عبادت کے لیے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو صحابی تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ غلبتنی الدیون، کہ مجھے جو ہے قرضے میرے اوپر غالب آ گئے ہیں، اور مجھے دبا کر رکھ دیا ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں، اگر تم وہ دعا پڑھو تو تمہارا یہ قرضہ اتر جائے۔ وہاں پر ایک بڑی معروف اور مشہور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ میرے اوپر دین کا غلبہ، میرے اوپر قرضے کا غلبہ نہ ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر اس طرح کی چیز ہو کہ قرض میرے اوپر غالب آ جائے، وقہر الرجال، اور لوگوں کا قہر اور لوگوں کی طاقت کے نیچے میں پس جاؤں، یعنی لوگ اپنی طاقت میرے اوپر دکھاتے پھریں اور میری کوئی حیثیت نہ ہو، اس طرح اس چیز سے اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے اس چیز کو اپنا فرض سمجھا کہ میں ان سے پوچھوں کیا بات ہے، وہ ایک ایسے نہیں آپ سے سمجھا اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے گا، بیٹھا ہوا ہے جو بھی اپنی پریشانی ہے مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے، مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہے، عام طور پہ یہی چیز سمجھی جاتی ہے اور اسی چیز پر عمل کیا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے یار مسجد میں بیٹھا ہے نا، کوئی بات نہیں، پوچھ لے گا، کر لے گا جو بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، ایک اکیلا آدمی تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی جو آدمی ہے بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ این محمد، ٹھیک ہے، کوئی اور صحابی ویسے ہوتے تو باقی صحابہ کرام اس کے گلے پڑ جاتے، بھئی یہ کیا طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا۔ اس نے کہا این محمد، بلکہ کہتا ہے کہ این ابن عبد المطلب، نام بھی نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابن عبد المطلب کہاں پہ ہے، عبد المطلب کا بیٹا وہ کہاں پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو تھی اکثر وہ عبد المطلب یعنی ان کے بعد جد تھے، تو تمام طریقوں سے وہ کیا نام ہے بیٹے بھی بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے۔ تو اس نے کہا ابن عبد المطلب کہاں ہے، بڑے سخت انداز سے آ کے کہا۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا هو الرجل المتکئ الابیض، وہ سفید پوش اور سفید آدمی جو تکیہ متکی ہمارے درمیان تکیہ پوش ہے، یا ہمارے درمیان تکیہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، وہ بندہ ہے۔ گیا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور سختی سے سوال کیا، اور کہا بھی کہ میں بڑی سختی سے سوال کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برا نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل میں ہوں، اور اس نے جو سوالات کیے بڑے بہترین انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اور بعد میں اس کا پورا قبیلہ اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کا پورا قبیلہ اسلام اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تواضع تھا۔ تو اسی طرح کی امام بخاری نے یعنی ترتیب کے ساتھ پہلے حکم بیان کر دیا تکبر کیا ہے اور کس طرح ہے، اور تکبر شریعت کے آداب کے نظر میں تکبر کیا چیز ہے،
تکبر اہل نار جو ہے وہ متکبر ہوں گے. اور تکبر کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ حق کو رد کرنا. کوئی آپ کو سچی بات اور حق بات بتائے اور اس کے ساتھ دلیل بھی دے، اس کو رد کر دینا، نہیں 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 نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جس پر میں ہوں وہ ٹھیک ہے، یا جو چیز میرے پاس علم ہے یا جو میرے ذہن میں ہے وہی چیز ٹھیک ہے. اس چیز کو بھی تکبر کہا جاتا ہے. تو آگے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حشیم قال اخبرنا حمید الطویل قال اخبرنا انس بن مالک قال، اب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال ان كانت الامة من اماء اہل المدینہ. اما عام طور پہ لونڈی کو کہا جاتا ہے، یا پھر ویسے چھوٹی بچی کو بھی کہا جاتا ہے. کہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، کون تھے حضرت انس؟ یعنی حضرت ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور یہ معروف تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے اہل مدینہ میں. اور اس کے بعد ویسے ہی وجہ شہرت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے، خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ شہرت ہے. اور اسی کی وجہ سے اور ایک اور بھی وجہ شہرت ہے، اور وہ وجہ شہرت آپ کہہ لیجئے اہل علم یا محدثین کے نزدیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مکثرین من الروایہ میں سے ہے، ان 7 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، احادیث بہت زیادہ کثرت سے احادیث بیان کی. یہ بھی ایک وجہ شہرت ہے. لیکن عام طور پہ عوام الناس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے جو کم ہی لوگوں کو پتا ہے، جس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذریت کی کثرت کی وجہ سے بھی معروف ہے. یعنی کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کی اولاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد میں سب سے زیادہ تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے مال اور اولاد میں برکت کی دعا کی تھی. دعا دی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں، اس کے اہل میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اولاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، بچے اور بچیاں جو بھی ہیں. اور یہاں تک کہ کچھ غالباً ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ان کے متعلق ان کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے اور ان کی کچھ تاریخ بیان کرتے ہوئے غالباً امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو کہتے ہیں کہ اپنے 110ویں پوتے کے ساتھ ان کی قبر تھی. 110 یعنی 110واں پوتا یا ان کا بیٹا، کہتے جو ان سے پہلے فوت ہو چکا تھا اس کے ساتھ ان کی قبر بنی. یہ مورخین نے یہ چیز ذکر کی ہے. اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ کے اندر بھی، یا یہ ایک واحد صحابہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذریت عطا کی، اور اس کے بعد مال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ ان كانت الامۃ، کہ ایک اما، ایک بچی، ایک لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من اماء اہل المدینہ، اہل مدینہ کی بچیوں میں سے، جو یعنی عام طور پر بچے جیسے محلوں کے اندر کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو مدینہ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا. آج بھی مدینہ شہر مکہ شہر سے چھوٹا ہے، مکہ شہر بڑا ہے آج بھی، اور اس وقت بھی مدینہ ویسے ہی چھوٹا تھا. کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لَتَأْخُذُ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے ہاتھ سے پکڑ لیتی، ٹھیک ہے، اور آپ کو کھینچنا شروع کرتی. فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ، فَتَنْطَلِقُ تو وہ چلتی بنتی اور آپ کو لے جاتی، حیث شاءت جہاں وہ چاہتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملات نہیں تھے دیکھنے کو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروفیات نہیں تھی؟ ہم میں سے کوئی اتنا شخص مصروف نہیں ہوگا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے. ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تھی. زوجات کو دیکھ لیں، ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، یعنی ایسی حالت کہ زوجات زندہ ہوں ایک دفعہ میں
9 زوجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی، ٹھیک ہے، اور ایسی حالت میں ایسی ان کے معاملات دیکھنا، ان کے مادی معاملات کو دیکھنا، گھریلو معاملات کو دیکھنا، تمام چیزوں کو دیکھنا، اس کے بعد صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھنا، مسجد کے اندر معاملات ہیں، کبھی آپس میں کچھ لڑ گئے، انصار جو تھے وہ اوس اور خزرج، 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، انصار جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام قبول کیا مدینہ میں، وہ بھی آپس میں لڑ جاتے، لوگ ان کو بھڑکانے کی کوئی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ بھائی تم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو کس لیے کیا اسلام قبول؟ اسلام تو بالکل اس چیز کے خلاف جاتا ہے، ان کو لڑایا جاتا آپس میں، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جاتی، بہت سارے مسائل تھے، یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف یہودی چالیں چلتے بار بار کہ جی اچھا اب یہ کر دو، یہ کر دو، مدینہ کی اقتصادی حالت کو خراب کر دو، مدینہ کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرو، اور کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو یہودی تھے، یہود قبیلے تھے، تو یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اس کے باوجود ایک لڑکی ایسے مدینے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی، گھماتی پھراتی، جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے اس کے ساتھ، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ایسے کرتے، چھڑاتے، یا بھائی دیکھو یہ کس کی بچی ہے، اس کو لے جاؤ، یہ میرا کام ہے، مصروفیت ہے، بہت سارے، ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے، یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اتنا صبر اللہ نے دیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور معاملات کو حکمت سے اور اس انداز سے چلانا، یہ خاصیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبر کے بالکل برعکس تواضع کتنا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، اور اسی تواضع کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کے ڈال گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کسرا کی طرف سے ایک رسول آیا، ایک بندہ آیا، انہوں نے اپنا ایک پیغامبر بھیجا، پیغام بھیجنے کے لیے، جو ملوک بھیجا کرتے تھے آدمی، وہ آیا، مدینہ داخل ہوا، اور اس وقت یہ بات معروف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ معروف ہے اس چیز کے لحاظ سے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بے تحاشا فتوحات ہوئی، کفار کی جو سرزمینوں کو فتح کیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ کفار تمنا کرنا شروع کر دیتے کہ یہ جو ایک قوم ہے نا مسلمان، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حکمرانی ہمارے اوپر ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ انصاف تھی، کہ اتنے انصاف پسند لوگ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ظلم سے ہمیں نجات دلائیں گے، اور یہ لوگ ہمارے اوپر حکمرانی یہ لوگ کر لیں۔ اور بعد میں بھی، بعد کی خلافتوں کے اندر بھی یہ رہا، جو اموی خلافت ہے، عباسی خلافت ہے، یہ تمنا کی جاتی، کفار یہ تمنا کرتے کہ بھئی تنگ ہوتے اپنے حکمرانوں سے کہ بھئی یہ مسلمان لوگ جو ہیں ان کے متعلق ہم نے انصاف کے بارے میں سنا ہے، تو دفع کرو ہمارے حکمران، لاؤ ان لوگوں کو، یہ لوگ آئے اور حکمرانی کریں ہمارے اوپر۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ معروف تھا، تو وہ آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کہ بھئی عمر کہاں ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر کا ایک شان و شوکت والا بڑا محل ہوگا، لوگ ہوں گے، اور اس کے حراس ہوں گے، اس کے پاس اس کے جو ہے وہ جو دربان ہوں گے بہت سارے، اور اس طرح کی چیز۔ آیا مدینہ کے اندر لوگ، کوئی آدھے لوگ ننگے پاؤں چل رہے ہیں، آدھے لوگوں نے چمڑے کی جوتیاں پہنی ہے، عام کسی کی جوتی کسی طرح کی ہے، سادی سی جوتیاں، سادے سے لوگ ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، بولتا ہے کہ یہاں سے کیا یہ ہے وہ جگہ اور یہ ہے وہ لوگ جس سے اس طرح کے خطرناک لشکر نکلتے ہیں کہ ان کا نام سنتے لوگ ڈر جاتے ہیں، کیا یہ ہے وہ جگہ؟ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کس، یعنی وہی بات ہے کہ تواضع جو سکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، وہ انہوں نے اس وقت اختیار کیا۔ اور اور عمر کو، جی عمر کہاں پہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے عمر کہاں، بھائی کون، کس لیے آئے ہو؟ جی میں رسول ہوں۔ اچھا جی، کس کو کیا چاہیے، کون چاہیے؟ جی مجھے تم لوگوں کا خلیفہ چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ خلیفہ ایک دو بندوں سے پوچھا، یہ بات بھی اس کو بڑی تعجب والی تھی اس کے لیے کہ بھئی یہ آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہے، کدھر ہے، آپ نے دیکھا، اس کی تو جگہ معروف ہوتی ہے خلیفہ کی اور حکمران کی کہ بھئی فلانے قصر الحکم کے اندر، یا جو بھی ہے اپنا قصر ہے، اپنا پیلس ہے، اس میں ہوگا، وہ یہ راستہ ہے پیلس کا، جاؤ دیکھو موجود ہے نہیں ہے، کئی میٹنگز پہ گیا ہوا ہے، کسی باہر سفر پہ گیا، دیکھ لو جا کے، تمہاری دیکھ لو، خبر لے لو کیا کیا خبر ملتی ہے۔ نہیں، پوچھا، اچھا جی وہ، اچھا میں نے وہ حضرت عمر کو فلانا دیکھا تھا، اچھا جی ادھر دیکھا تھا، چلو جی چلو، گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاتے جاتے رستے میں دیکھ لیا کہ وہ حضرت عمر تو یہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں پہ تھے حضرت عمر؟ ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔
پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ لو، یہ ہے عمر، یہ ہے عمر. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان تک پہنچ کتنی آسان تھی، لیکن ان کے نام کا روب اور دبدبہ کتنا تھا کفار کے کانوں کے اندر اور کفار کے نزدیک کتنا روب اور دبدبہ تھا. تو وہی ہے، جہاں پر ضرورت تھی اسلام کی قوت دکھانی تھی تو وہاں پر قوت دکھائی. لیکن آپس کے معاملات جو ہے اس میں مومن کیا ہے، متضاعف ہے، اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے. آیا اس نے آج بہت حیران ہوا، اور وہی ہے کہ اسی نے پھر اشعار کہے کہ حضرت عمر کے متعلق کہ جی آپ اس طرح کر کے سو رہے ہیں جب جو ملوک کی نیند نہیں ہوتی، اور آپ اس طرح کر کے آرام سے سو رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ آپ کا انصاف اور آپ کا عدل یہ وجہ ہے جس طرح آپ آرام سے سو رہے ہیں. فنام نوما ہنیئا، اس طرح کر کے کچھ اشعار، بڑے خوبصورت اشعار ہے جو اس نے کہے. تو یہ ہے چیز جو یعنی جو صفت اور جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک بچی یا لوٹی آتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی اپنی حاجت کے لیے، جو بھی ہے اس کی حاجت جو بھی ہوتی کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ کر لیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے. یا وہ بچی ہے، کھیلنا ہوتا، آپ بچے بھی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تو آپ ان کے ساتھ کھیلتے. بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جو تھے، یا امامہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نواسی تھی، حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، سجدہ کرتے، بچے آپ کے اوپر چڑھتے تو سجدے میں رہتے، اٹھتے نہ سجدے سے. کیوں کہ بچہ جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اس کے احساسات، وہ رو نہ پڑے، وہ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے، کھیلتا رہے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرض نماز کے اندر جماعت میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو گیا، تو صحابی کہتے ہیں فخفنا ان يكون قد حصل امرا، کہ ہمیں ڈر آیا کہ کوئی معاملہ، کوئی چیز تو نہیں پیش آ گئی. اب انہوں نے بات تو چیز پیش آنے سے کی، لیکن مراد یہ تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات تو نہیں ہو پیش آ گیا، آپ کو فوت تو نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بچہ جو تھا وہ آپ کی کمر پہ چڑھا ہوا تھا. پھر وہ صحابی واپس سر اس نے جو ہے اپنا نیچے سجدے میں کر لیا، پھر جب تک وہ اترا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نمونے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تواضع اپنا، بالکل کبر کے بالکل برعکس. اور پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی یہ بات کہ کبر کیا ہے. کبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری خاصیت ہے، میرا جو ہے اظہار اور ردا جو ہے اس میں کہا کہ میرا اظہار ہے کبر، جس نے مجھ سے یہ لینے کی کوشش کی اس کو میں جلا دوں گا یا ختم کر دوں گا. اس طرح کے الفاظ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. آج ہم یہیں تک رکھیں گے اپنا درس. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کا تواضع اور اس طرح کے اخلاق ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.